अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। सूबाई हुकूमत से इख्तलाफात के बाइस खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हामिद खान ने इस्तीफा दे दिया। एहतसाब एक्ट में तरमीम से डीजी का ओहदा गैर मौसर, जबकि कमीशन का काम और खुद मुख्तारी मशकूक हो गई। साबिक डीजी का अपने इस्तीफे में मौक़िफ। इन एतराजात पर बात करेंगे हामिद खान साहब से। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के नतीजे में फाटा से आरज़ी तौर पर बेघर किए गए मुतासिरीन की अपने घरों को वापसी और बहाली के हवाले से अस्करी क़यादत को तशवीश। टीडीपीज़ को अब तक फंड्स न जारी किए जाने और फाटा इस्लाहात पर खातिर खा पेशरफ न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरी इक़दामात करेंगी? और बिलाखिर अगले माह होने वाली टी20 चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ओपनर खुर्रम मंजूर की सरप्राइज एंट्री। अहमद शहजाद, उमर गुल, सुहेब मकसूद और मोहम्मद रिजवान आउट। पीएसएल में मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाने वाले ऑफ स्पिनर मोहम्मद नवाज और मीडियम पेसर रोमान रईस टीम में शामिल। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हामिद खान साहब ने आज अपने ओहदे से बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़े की मंजूरी से कबल ही अपना दफ्तर छोड़कर रवाना हो गए। जो इस्तीफ़ा उन्होंने आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेजा है उसमें उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशंस का हवाला दिया है और खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन एक्ट में की गई हालिया तरमीम के हवाले से ये नुक्ता उठाया है कि इन तरमीम के बाद उनकी ताकत यानी डीजी के ओहदे की ताकत अब डाइल्यूट हो गई है, बल्कि उन्होंने कहा ये अमलन ओहदा गैर मौसर हो गया है। ये याद रहे नाज़रीन, ये वही एक्ट है एहतसाब कमीशन का जो 2014 में मंजूर हुआ, जिसके तहत ये एहतसाब कमीशन बना। इसी के तहत डीजी की तैनाती की गई और इसी को इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पीटीआई की जमात और उनकी सूबाई हुकूमत अपनी एक बड़ी और अहम कामयाबी करार देती रही है। इन हालिया तरमीम के हवाले से सूबाई हुकूमत ये कहती है केपीके की कि उन्होंने एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया है सिर्फ, जिसके तहत इंक्वायरी 90 रोज़ में हो जाएगी, तहकीकात 30 दिन में, और उसके बाद अगर गिरफ्तारी की ज़रूरत होगी तो सिर्फ जो सरबराह है एहतसाब कमीशन का वो अकेले फैसला नहीं कर सकेगा, बल्कि एक 5 रुकनी कमेटी इसका फैसला करेगी। और साथ ही ये भी कि अगर किसी अरकान असम्बली की गिरफ्तारी करनी है तो स्पीकर को बताना होगा, और अगर किसी सरकारी अफसर की गिरफ्तारी करनी है तो सेक्रेटरी को बताना होगा। सो बुनियादी तौर पर नाजरीन, ये क्या इख्तलाफात की जंग थी या इख्तियारात की जंग थी, इस पर हमें बात करनी है और फिर ये समझने की कोशिश करना है कि अब इन मौजूदा तरामीम के साथ क्या खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ गैर जानिबदार एहतसाब हो सकता है या नहीं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, हमने आज जहमत दी है पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन के साबिक डीजी, क्योंकि इन्होंने आज ही इस्तीफा दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हामिद खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब सर मुझे शुरू यहाँ से करने दीजिए। आपने जो आज इस्तीफा भेजा, आपने कहा कि डीजी का ओहदा अमलन गैर मौसर हो गया है, तो सर ये मसला आपके ओहदे के इख्तियारात का था या इख्तलाफात आपके सूबाई हुकूमत से इस सतह तक पहुंच गए कि इट वॉज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? ये मसला जो है इख्तियारात का तो बिल्कुल नहीं है। इख्तियारात की बात बीच में आ जाती है, लेकिन जो इन्होंने एहतसाब कमीशन एक्ट की तरामीम की हैं, इसमें इन्होंने मुझे कहा था कि जब हम फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे तो वो ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद तरामीम करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ शेयर किए बग़ैर कैबिनेट से इसकी अप्रूवल ली, और जब मैंने इनको चीफ मिनिस्टर को ख़त भेजा कि इसके ऊपर मेरे एतराज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ही जवाब दे दिया कि आपको जो स्पेसिफ़िक एतराज़ात हैं उसका ज़िक्र कीजिए तो हम उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैं जिस दिन मैंने वो भेजे अपने जितने भी एतराज़ात थे, तो उसी दिन उन्होंने गवर्नर से अपनी अमेंडमेंट्स की अप्रूवल ले ली और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अभी इसके अंदर मसला बेसिकली ये है कि आप मुझे ये बताइए कि एक चोरी का क्राइम अगर कोई करता है तो उसकी 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, तो वाइट कॉलर क्राइम जो है उसकी कैसे आप 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? और सिर्फ खान साहब, बिफोर वी गो टू दैट पॉइंट, आपने कहा ये इख्तियारात का मसला नहीं है। अब ये आपके इस्तीफे की कॉपी मेरे हाथ में है, आप इसमें लिखते हैं कि जी डीजी के इख्तियारात डाइल्यूट हो गए हैं।
سر میں آپ سے کھل کے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ بہرحال یہ ایک سویلین ادارہ ہے اور اس میں بہرحال وہ کو ایگزسٹنس کے ساتھ ہی اختیارات شیئر ہوں گے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جو ایک ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، ایک یونیفائڈ چین آف کمانڈ کا آپ کا جو تجربہ ہے، جو روٹین اور معمول ہے، وہ آپ کے آڑے آ گئی ہو یہ فیصلہ کرنے میں؟ دیکھیں اگر آپ یہ اس کو غور سے پڑھیں تو اس کے اندر 3 اسپیسیفک چیزیں میں نے لکھی ہیں۔ ایک میں نے یہ لکھا ہے کہ ڈی جی کی پاورز ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں، دوسرا میں نے لکھا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس اور اس کی جو اٹانومی ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، بلکہ کنٹروورشل ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اختیارات کے اوپر آتے ہیں تو اختیارات میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جی کون سی ٹیم کے 5 کپتان ہوتے ہیں۔ ہر آرگنائزیشن میں ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے، فیصلے وہ کرتا ہے اور وہ مشاورت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب بھی جو ہم فیصلے کر رہے تھے تو ہماری ویکلی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہوتی تھی، اس میٹنگ کے اندر فیصلہ ہوتا تھا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ پورا جو ایگزیکٹو بورڈ تھا اس کے اوپر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے دیا ہے، جو کہ میرے خیال میں میرے لیے وہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن خان صاحب دیکھیں نا، عہدہ تو ڈی جی کا برقرار ہے، بیس براڈن کر دی گئی ہے، ایک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شخصی سے ہٹ کے ادارہ جاتی نظام وضع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ تو باقی اداروں میں بھی ہوتا ہے، سو یہاں پہ اسپیسیفک اعتراض کیا رہا آپ کا؟ مجھے آپ جی وہ ادارہ بتا دیجئے جہاں پہ اس قسم کا نظام ہے، جہاں 5 لوگ فیصلے کرتے ہیں، 5 لوگ جو فیصلے کرتے ہیں اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کہا جاتا ہے، اور وہ صرف پالیسی وہ صرف پالیسی میکنگ کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تک کہ ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک آدمی کے پاس ہوتی ہیں، ایگزیکٹو پاورز 5 آدمی کے پاس اگر آپ مجھے کوئی ادارہ بتا دیں تو شاید میں نے نہ سنا۔ چلیے موونگ آن، آپ نے بہرحال اس میں کہا کہ جی وجہ بتانے سے پہلے آپ نے اپنی فرسٹریشنز کا حوالہ دیا ہے اس استعفے کے اندر باقاعدہ طور پر۔ ایک تو یہ بظاہر یہ بڑا سخت لفظ ہے جو عموماً شاید دفتری خط و کتابت میں استعمال ہوتا نہیں ہے، میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں یہ فرسٹریشنز کا آغاز ہوا کب تھا اور ان فرسٹریشنز کو ہوا کون دے رہا تھا، سبب کون بن رہا تھا ان فرسٹریشنز کی؟ دیکھیں جی یہ ایک ایسے ادارہ بنا تھا جس کے اندر ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ یہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہم لوگوں کی شروع ہو گئی تو اس میں ہر ایک کو مسئلے مسائل ہوں گے۔ تو اس وجہ سے پہلے دن سے جب میں نے ٹیک اوور کیا تو ہماری جو آرگنائزیشن بننی تھی اس کے اندر جو ایکٹ تھا اس کے مطابق جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ڈیزالو ہو جانا تھا اور اس کے سارے ایسیٹس جو تھے وہ احتساب کمیشن کو مل جانے تھے، جو انہوں نے آخری وقت پہ وڈرا کر لیا، جس کی وجہ سے ہمیں بالکل سر نو سے ایک یہ انسٹیٹیوشن بنانا پڑا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو ہمارا بجٹ تھا اس کے لیے میرے خیال میں میری چیف منسٹر کے ساتھ چیف سیکرٹری کے ساتھ کوئی 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ ہمارا بجٹ ریلیز ہوا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارا لوور سٹاف تھا ان کو ہم نے جیبوں سے تنخواہیں دی تھیں شروع میں یہ کام شروع کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارا ایک عزم تھا کہ ہم نے اس کو جلد سے جلد شروع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آف کورس ایکٹ کی جو انٹرپریٹیشن تھی اس کے اندر کچھ مسائل آ رہے تھے جس کی وجہ سے فرسٹریشن، سو یہ دیز ور آل دی ایشوز آف دا فرسٹریشن۔ سو یہ حل کس نے کرنے تھے سر؟ آپ خٹک صاحب کو اپنی فرسٹریشن کی وجہ سمجھتے ہیں؟ میں کچھ کسی کے اوپر بلیم نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے اپنے تحفظات تھے تھرو آؤٹ، اور یہ میں نے ان کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ساروں کو بتائے ہیں، اور اس کے بعد جب عمل نہیں ہو رہا تھا تو پھر مجھے اپنا راستہ نکالنا پڑا۔ اور میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ آپ کسی سے چیک کر لیں کہ ایک نیا ادارہ شروع کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور ہم نے ماشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر اس کو اپنے پاؤں پہ صرف کھڑا نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو آپریشنل بنایا۔ بالکل ٹھیک، آپ نے اپنے استعفے میں اس کا حوالہ بھی دیا۔ ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد آ کر حامد خان سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان ترامیم سے جو آن گوئنگ انکوائریز اور انویسٹیگیشنز ہیں خیبر پختونخوا احتساب کمیشن کی، ان پر ایک کاری ضرب آ سکتی ہے۔ سو یہ کیسے ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں خان صاحب سے اس مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا احتساب کمیشن کے سابق ڈی جی حامد خان صاحب سے۔ خان صاحب، آپ نے جو 4 فروری کو خط تحریر کیا، آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا، آپ نے لکھا کہ سینئر وزراء
مشیر اور بیوروکریٹس ان کے خلاف انکوائریاں اور تحقیقات ہو رہی ہیں. ایسے مرحلے پر ڈی جی کے اختیارات کم کرنے سے جو حکومتی انٹینٹ ہے کرپشن کے خلاف اقدامات کی, اس پر ایک سوالیہ نشان لگ رہا ہے. خان صاحب, یہ کون سے سینئر وزراء, مشیر اور بیوروکریٹس تھے؟ دیکھیں, یہ میں آپ کو نام نہیں لے سکتا, اس لیے کہ ہمارا جو کام ہے اس کے اندر کانفیڈینشیلٹی بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کافی کیسز ایسے ہیں جو کہ پولیٹیشنز کے خلاف اب تو آپ استعفیٰ دے چکے ہیں سر. میں آپ آفس میں ہوتے تو میں اس کی سینکٹیٹی کا خیال رکھتے ہوئے نہ آپ سے میں ابھی بھی اس کی سینکٹیٹی ضرور رکھوں گا, اس لیے کہ میں ایک ذمہ وار آدمی ہوں اور میں ایسے جو ہے ٹاک نہیں کروں گا جو کہ غلط بات ہو. میں سیاستدان نہیں ہوں. جو لوگوں کے خلاف ضرور تھی, بیوروکریٹس کے خلاف بھی انکوائریاں چل رہی ہیں اور پولیٹیشنز کے خلاف بھی چل رہی ہیں, پریزنٹ کے خلاف بھی چل رہی ہیں اور پاسٹ والوں کے خلاف بھی چل رہی ہیں. میں صرف اتنے آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. اب چلیں, مجھے پھر آپ کم از کم یہ بتا دیں, آپ کا یہ تحریر کرنا اپنے خط میں اور یہ جو ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ ارکان اسمبلی کی گرفتاری سے قبل اسپیکر کو بتایا جائے یا سرکاری افسران کی گرفتاری سے قبل سیکرٹری کو, آپ کو لگتا ہے کوئی مجبوری تھی حکومت کی ترمیم؟ شاید کولیشن گورنمنٹ ہے, ایسی مجبوریاں سبب بنتی ہیں ایسی ترمیم کا. وجہ کیا لگتی ہے آپ کو اس کی؟ مجھے تو اس کی وجہ صرف یہی لگ سکتی ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ ایکیوزڈ کو پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ اگر میں اسپیکر کو انفارم کروں تو جو ہماری کیسز کی جو سیکریسی ہوتی ہے, جو آخر دم تک کسی کو نہیں بتائی جاتی ہے کہ ہم نیکسٹ کیا سٹیپ لینے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سیکریسی جو ہے اس کو ہم شیئر کر رہے ہیں ود ادرس, اور وہ جو ہے جیسے مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک دم چیز لیک آؤٹ ہو جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل افیکٹ کرے گا کسی اریسٹ کے اوپر یا کسی انویسٹیگیشن کے اوپر. ٹھیک ہے. آن دا آپریشنل سائڈ آپ نے یہ بھی تحریر کیا اپنے اگلے خط میں کہ جو سو موٹو اختیارات اگر ختم ہو جائیں گے اس احتساب کمیشن کے, تو شاید جو 70% یا اس کے قریب جو زیر التوا انکوائریاں ہیں, تحقیقات ہیں, وہ بھی شاید ختم ہو جائیں گی. مطلب یہ ذرا مجھے سمجھائیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا کمیشن تو اپنی جگہ قائم ہے, سو کیسے؟ دیکھیں, اس کے اندر ایسے ہے کہ جتنی بھی انٹیلیجنس آرگنائزیشنز یا اینٹی کرپشن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کام ہی کرتی ہیں انانیمس اپلیکیشنز کے اوپر, بیکاز وہ جو ہے آپ کو ایک لیڈ فراہم کرتی ہے, وہاں سے پھر آپ آگے خود تحقیقات کرتے ہیں. سو موٹو کا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آ سکتا ہے یا میری نالج میں کوئی چیز آ سکتی ہے کہ بھئی یہ آدمی کرپٹ ہے اور اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات ہیں, تو اگر میں اس کے اوپر ابھی اکارڈنگ ٹو دی امینڈمنٹس ایکشن نہیں لے سکتا ہوں تو آٹومیٹکلی جو 70% اپلیکیشنز وغیرہ آتی تھیں, کمپلینٹس آتی تھیں, وہ تو انانیمس ہوتی تھیں, جن کو میں سو موٹو کر کے ان کے اوپر ایز اے لیڈ ان کے اوپر کام کرتا تھا, اور اس میں سے کافیوں میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے. تو اگر وہ آپ ختم کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی کمپلینٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. پھر سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ احتساب کمیشن کیا اب یہ انانیمس کمپلینٹس پر چل رہا تھا؟ صرف انانیمس کمپلینٹس پہ نہیں چل رہا تھا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمپلینٹس آتی ہیں 70% اور مور آر بیسڈ آن انانیمس کمپلینٹس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک لوگوں میں نہ وہ شعور ہے اور نہ وہ ڈر ختم ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا نام لکھ کے اور کسی کے خلاف کمپلینٹ کریں. لیکن اس میں کیا حرج ہے اگر وہ کمپلینٹ میرے پاس آئے اور اس کمپلینٹ کو میں ویریفائی کروں اور مجھے پتہ لگ جائے, وہ ایز اے لیڈ ایکٹ کر جائے, تو وہ کرپشن کے خلاف فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو سر لیکن آپ یہ بھی تو جانتے ہیں خان صاحب کہ نیب کے حوالے سے یہ اعتراض موجود رہا ہے ماضی میں کہ کمپلینس پر ہراساں کیا جاتا ہے لوگوں کو, کمپلین غلط ہو تو غلط شکایت کرنے والے کے خلاف کوئی زیادہ کارروائی بھی نہیں ہوتی. سو یہ ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا, پھر اس ساری ترمیم کا بیک گراؤنڈ تو یہ بھی ہے. نہیں جی, یہ بیک گراؤنڈ اس کا بالکل کوئی نہیں ہے. یہ بیک گراؤنڈ صرف اس لیے ہے کہ سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے سسٹم سے ڈرتے ہیں, اس لیے ہم کھل کے اپنا نام لکھ کے کمپلینٹ بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں. زیادہ تر کمپلینٹس جو ہوتی ہیں وہ ایسی آتی ہیں. اور اگر آپ اچھا چلیں ان انانیمس کمپلینٹس کو تو چھوڑیں, جو ڈی جی کی سو موٹو پاورز تھی وہ ان کو کیا پرابلم دے رہی تھی, اس کو کیوں انہوں نے ختم کیا ہے؟ مجھے اگر آپ یہ بتائیں, آپ نے لکھا نیب بھی مداخلت کرتا رہا آپ کے کام میں. خان صاحب
یہ نیب کی مداخلت کس شکل میں تھی؟ آپ نے کیا کبھی اپنے تئیں کوشش کی قمر زمان صاحب کو بتانے کی کہ جی مداخلت نہ کرے نیب؟ جی بالکل، میری قمر زمان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور میری یہاں پہ بھی ہم کوارڈینیشن کرتے تھے، لیکن صرف جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہی تھا کہ جو بھی کیس کلیش کر جاتا تھا تو اس کے اندر فائنل سے جو تھی وہ نیب کی تھی. سو ہم اس کو کریکٹ کرنا چاہتے تھے کہ فائنل سے نیب کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو پروونشل میٹرز ہیں ان کی فائنل سے جو ہے وہ احتساب کمیشن کی ہونی چاہیے. چلے ٹورڈز دا ویری اینڈ خان صاحب، حکومت تحریک انصاف کی، خان صاحب خود کریڈٹ لیتے رہے ہیں اس احتساب کمیشن کا، اپنے اس ارادے اور نیت کا کہ ہم صاف شفاف احتساب کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اس نیت میں اب کہیں کوئی شک نظر آ رہا ہے؟ آپ کو اس صلاحیت نظر آ رہی ہے اس حکومت میں تحریک انصاف میں صاف شفاف احتساب کی؟ مجھے تو بالکل شک پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ 1 سال احتساب کمیشن نے کام کیا اور ریزلٹس بھی دیے، تو اس کے بعد ان کو سڈنلی ایسے ترامیم کرنا جس سے یہ جو احتساب کا عمل ہے وہ مدھم پڑ جائے، مجھے تو سمجھ نہیں پڑتی ہے. سو یو کین آپ خود گیس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد حامد خان صاحب. احتساب کمیشن خیبر پختونخوا کے سابق ڈی جی کہہ رہے تھے کہ حالیہ ترامیم جو خیبر پختونخوا احتساب کمیشن ایکٹ میں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے کم از کم ان کو خیبر پختونخوا حکومت یا تحریک انصاف کے اس موقف میں کہ صاف شفاف احتساب ہوگا خیبر پختونخوا میں، اس پر شک ہو رہا ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین. ٹیمپرری ڈسڈ پرسن آپریشن ضرب عزم کے نتیجے میں ان کی بحالی بروقت نہ ہونے، خاطر خواہ اقدامات نہ ہونے پر عسکری قیادت کو تشویش ہے. حکومت سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں عسکری قیادت نے جہاں ایک جانب فاٹا اور خیبر پختونخوا کے عوام کی ہمت اور قربانیوں کو سراہا، وہیں عسکری قیادت نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے اور ان علاقوں میں حکومتی ریٹ بحال کرنے کے بعد اب ہم آپریشن کے سب سے مشکل مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ مرحلہ ہے متاثرہ علاقوں کی بحالی، بے گھر ہونے والے افراد کی وہاں پر واپس آباد کاری اور لوگوں کی ضرورت اور خواہشات کے مطابق ایک انتظامی نظام وضع کرنا. ناظرین، اطلاعات کے مطابق اسی اہم اجلاس میں فاٹا اصلاحات پر پیش رفت نہ ہونے اور پھر بے گھر افراد یعنی ٹی ڈی پیز کی واپسی اور بحالی کے لیے فنڈز کے اجرا میں تاخیر پر عسکری قیادت کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ان علاقوں میں امن کی واپسی قبائلی افراد کے اپنے گھروں میں واپسی کے عمل سے مشروط ہے اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے. تو ناظرین، ان متاثرین کی بحالی اور واپس آباد کاری میں حکومت سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اور اگر ہم فاٹا اصلاحات کی بات کریں اس حوالے سے بڑا اور اہم چیلنج ہے کیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار اور ایک سفیر ہیں ایاز وزیر علی صاحب. ایاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، آپ اتفاق کریں گے یہی آپریشن کا پیچیدہ اور مشکل ترین مرحلہ ہے، ٹی ڈی پیز کی واپس آباد کاری اور علاقوں کی بحالی؟ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن پہلے تو میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر لوں. میرے نام کے ساتھ علی نہیں ہے، ایاز وزیر میرا. میں معذرت چاہتا ہوں ایاز صاحب. ٹی ڈی پی کا مشکل مرحلہ تو ظاہر بات ہے، اتنے لوگ جب وہاں سے نکلے ہیں اس کو واپس بسانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، ایک راستہ نکل سکتا ہے. لیکن صد افسوس کہ ہمارے جو بھی وہاں کے انچارج لوگ ہیں، خاص کر ہمارے سول سیکریٹریٹ فاٹا جو ہماری ہے، فاٹا سیکریٹریٹ والے، انہوں نے اپنا انتظام نہیں کیا تھا. ورنہ آسان طریقہ ہے کہ جتنے لوگ آئے تھے آرمی نے کہہ دیا، کب کا کہا ہے کہ ہم نے 80 یا 90% علاقہ کلیئر کر لیا. تو اگر واقعی 90% علاقہ کلیئر ہے تو ان لوگوں کو اجازت دے دے کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائے، وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ کر لیں گے. یہاں ٹینٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، وہاں کچے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ٹینٹ سے بہتر کوئی چیز بنا لیں گے، اس میں رہیں گے. پھر اگر حکومت نے مدد دینی ہے، حکومت کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، سروے کرنی ہوتی ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، وہ بے شک ساتھ ساتھ کرے. جب وہ کمپلیٹ ہو جائے ان لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے وہ اس کا پیسے دے دے جتنا ان کا بنتا ہے.
لیکن اگر اس کے لیے ان کو یہاں ٹینٹ میں بٹھانا ہے کہ پہلے میں آپ کے لیے آپ کا ٹوٹا ہوا گھر، آپ کی ٹوٹی ہوئی مارکیٹ، آپ کا ٹوٹا ہوا جو باقی انفراسٹرکچر ہے وہ بحال کر لوں پھر آپ کو بھیجوں گا، تو 5-6 سال تو ہو گئے ان لوگوں کو باہر پڑے ہوئے۔ ایاز صاحب، اس کی وجہ آپ کیا تعبیر کریں گے؟ بہرحال اگر عسکری قیادت کو تشویش ہے جیسے آپ نشاندہی کر رہے ہیں، پروسیجرل ایشوز اس کی وجہ ہیں یا حکومتی ترجیحات اصل مسئلہ ہیں؟ دیکھیں دونوں ہے۔ اس علاقے کی بدقسمت یہ ہے کہ فاٹا کی جب سے پاکستان بنا ہے، فاٹا کے ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کی کوئی آواز نہیں سنتا، ان کی حکومت میں کوئی رول نہیں ہے۔ جیسے دوسرے صوبوں میں لوگوں کی اپنی حکومتیں ہوتی ہے، پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے ہاں فاٹا میں نہیں ہے۔ فاٹا کو اسلام آباد سے یا سینٹرل گورنمنٹ چلاتی ہے، گورنر کے تھرو، پولیٹیکل ایجنٹ کے تھرو۔ وہ لوکل لوگ نہیں ہے۔ لوکل لوگوں کے احساسات کا، تکلیف کا، ان کے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر یہ چارج، یہ ریسپانسبلٹی لوکل لوگوں کی ہوتی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹی ڈی پی کب کے واپس جا چکے ہوتے، اپنے گھروں میں آباد ہو جاتے۔ لیکن اب دیکھیے ہمارے جتنے گورنر گزرے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن جب وہ گورنری سے ہٹ جاتے ہیں تو دوبارہ فاٹا کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ تو فاٹا کا مسئلہ تب حل ہوگا اگر آپ فاٹا کے لوگوں کو ڈائریکٹلی انچارج بنا دے، ڈائریکٹلی انوالو کر لے۔ اب یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میرے حساب میں۔ ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا بہت بڑا مشکل تھا، واپس لے جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صرف حکومت کو ایک اعلان کرنی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، وہ وہاں ٹینٹ لگا لیں گے اپنے گھر کے اندر۔ جو میں سمجھ پایا ہوں، آپ یہ فرما رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے پورا انفراسٹرکچر بحال ہو جائے پھر لوگ واپس جائیں، لوگوں کی پہلے بحالی، وہاں پر واپسی ترجیح ہونی چاہیے۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کا کام وقتاً فوقتاً ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو ان لوگوں کو واپس جانے دے، کیونکہ جنہوں نے مہمان نوازی ان کی ہے، اب بنو، کرک، ٹانگ، ڈی خان، اس علاقے میں ہمارے زیادہ تر نارتھ ساؤتھ کے وزیرستان کے ٹی ڈی پیز پڑے ہیں، ادھر پشاور میں بھی ہیں، خیبر کے اور اکزائی کے، یہ باقی علاقوں کے۔ یہ مہمان نوازی بھی اب لوگ تھک گئے، بہت عرصہ ہو گیا۔ ایمرجنسی ہوتی ہے، وہ 2 دن کی ہوتی ہے، ہفتے کی ہوتی ہے، لیکن 5-6 سالوں کی تو نہیں ہوتی۔ لوگوں کی ہمدردیاں بھی پھر کم پڑ جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو واپس جانے دے، اپنے گھروں میں آباد ہونے دے، پھر حکومت ان کے ساتھ مدد کرتی جائے۔ لیکن جو میں نے عرض کر لیا کہ جو ہمیں ہینڈل کرتے، فاٹا کے لوگوں کو جو لوگ ہینڈل کرتے، خاص کر سول ایڈمنسٹریشن، ان میں شاذ و نادر ہی کوئی فاٹا کا آدمی ہوگا۔ تو یہ مسئلہ فاٹا کا ہے، فاٹا کے لوگوں کے حوالے کر لے، فاٹا کے لوگوں پہ اعتبار کر لے، وہ بھی اتنے ہی اچھے پاکستانی ہیں جتنا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ وہ آپ کے لیے 1 مہینے کے اندر حل۔ بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب۔ ایاز وزیر صاحب یہ فرما رہے تھے مقامی افراد کی نمائندگی ان کے حوالے سے بننے والی کسی بھی کمیٹی یا سیٹ اپ میں بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین۔ بالآخر T20 ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے، کون ان ہوا ہے، کون آؤٹ، اور اس سے فرق کہاں پڑے گا؟ آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بالآخر اگلے ماہ ہونے والے T20 چیمپئن شپ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس اعلان کے مطابق اوپنر احمد شہزاد کی جگہ پر خرم منظور کی اچانک ٹیم میں انٹری ہوئی ہے۔ اس کی طرح فاسٹ بولر عمر گل سمیت جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں سہیب مقصود اور محمد رضوان، ان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ خوشائند خبر یہ بھی ہے کہ UAE میں جاری پاکستان سپر لیگ میں اچھی پرفارمنس دکھانے والے آف سپنر محمد نواز اور میڈیم پیسر رومان رئیس کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ میگا ایونٹ میں اپنے شکستوں کے ٹرینڈ کو پاکستان کا اسکواڈ کیسے توڑے گا، اور ایک مسلسل فلاپ ہوتے ہوئے بیٹنگ لائن اپ سے کیا امید رکھنی چاہیے، اس میں کہاں ہمیں بہتری اور تبدیلی نظر آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ سینئر سپورٹس تجزیہ کار سہیب الوی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ سہیب، آپ کے وقت کا یہ خرم منظور صاحب کی اچانک انٹری نے آپ کو سرپرائز کیا، یا آپ کو لگتا ہے احمد شہزاد کو جانا تھا، کسی نہ کسی نے تو آنا تھا؟ دیکھیں، احمد شہزاد نے تو جانا تھا، لگ رہا تھا، لیکن اگر ان کو جانا تھا تو وہ بہت عرصے سے آؤٹ آف فارم تھے، and I think he should have been rested a month earlier.
اور ان کے جتنے بھی ریپلیسمنٹ تھے ان کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ آن دا نیوزی لینڈ ٹور، جس میں آپ چاہے خرم منظور کو کنسیڈر کر رہے تھے یا کسی اور کو کر رہے تھے، بٹ ٹو ڈراپ احمد شہزاد ایٹ دا لاسٹ منٹ اور ان کی جگہ آپ ایسے بیٹسمین کو لا رہے ہیں، اوپننگ بیٹسمین جس نے پاکستان کے لیے کبھی T20 انٹرنیشنل نہیں کھیلا ہے، وہ کوئی 1.5 سال سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں نہیں ہے، اینڈ اس کا جب بھی جو اسٹینس رہا ہے دیٹ از مور آف اے ٹیسٹ کرکٹر جس میں ٹیکنیک کی بھی اس کے پرابلمز ہیں. تو آپ اتنے بڑے بیٹسمین کو لے کر، ایسے بیٹسمین کو اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں لے کر آ رہے ہیں اور یہاں پہ وہ فرسٹ چوائس ہی اوپنر ہوگا، بیکاز یا تو آپ حفیظ اور سرفراز اوپن کرائیں گے. اور مجھے یہ بتائیں نا اس بظاہر اس غلطی کے پیچھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کپتان کی ایگرنس ہے، سلیکشن کمیٹی کا کیا ہے؟ کوئی سمجھ میں آتا، لیکن میری بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے ڈومیسٹک T20 ٹورنامنٹ اگر سائٹ کر رہے ہیں تو ڈومیسٹک T20 ٹورنامنٹ کو ہوئے بھی کوئی 4-5 مہینے ہو گئے، اس کے بعد نہ ان کو انگلینڈ T20 کے اگینسٹ سلیکٹ کیا، نہ ان کو نیوزی لینڈ ٹور پہ لے گئے. تو یہ غلطی میں نہیں کہوں گا، یہ مطلب حماقت بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں خرم منظور مے بی مائٹ سکسیڈ ان دا ورلڈ کپ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بالکل میری لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سہیب مقصود اور محمد رضوان کا ڈراپ کیا جانا، سو اب آپ کو بیٹنگ لائن اپ میں اسٹرینتھ کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ محمد رضوان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں جو اس نے سری لنکا کے ٹور پہ لاسٹ اننگز کھیلی تھی، جس طریقے سے اس نے میچ نکالا تھا اور جتنی اس نے بریلینس دکھائی تھی ان دا فیلڈ ایز اے فیلڈر اینڈ ایز اے آپ کا ریزرو وکٹ کیپر بھی تھا. آئی ہیو ایبسولوٹلی نو کلو اس کے ساتھ کیا ہے، بیکاز جسٹ نیوزی لینڈ ٹور پہ بھی وہ 2 دفعہ رن آؤٹ ہوا تھا اور اس کو آپ نے بجائے کاؤنسل کرنے کے، انکریجمنٹ کرنے کے، اتنا ٹیلنٹ ہے اس کو تو ڈراپ کرنے کا کچھ ہی نہیں تھا. رہ گیا سہیب مقصود از ڈسپوائنٹڈ. دیکھیں انجری سے واپس آئے بٹ ہی ہیز بین ٹوٹلی لاسٹ. جو انہوں نے 30-35 رن بھی ایک اننگ میں بنائے ٹور پہ وہ بھی بہت مشکلات میں بنائے. تو سہیب مقصود کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رضوان حماقت ہے، اسپیشلی جب آپ خرم منظور کو لے کے جا رہے ہیں یا مڈل آرڈر میں آپ افتخار احمد کو کھلا رہے ہیں. افتخار احمد از اندر پلیئر جس نے صرف 2 ODIs کھیلے لاسٹ ونٹر اور اس نے کوئی T20 نہیں کھیلا ہے. اس کی جگہ یو شوڈ ہیو کنٹینیوڈ ود رضوان. ٹھیک ہے، موونگ آن. یہ محمد عرفان کو نیوزی لینڈ کے خلاف تو T20 سے باہر رکھنا اور اب محمد عامر کی واپسی کے بعد نئے T20 اسکواڈ میں شامل کر لینا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی کنفیوژن ہے سلیکٹرز کی یا کوئی غلطی ہے کوچ اور کپتان کی؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ عرفان واز آلویز ان دیئر پلانز فار ورلڈ 2020. یہ نیوزی لینڈ اس کو اس لیے بھی لے گئے تھے کہ کہیں وہ اننیسیسریلی انجرڈ نہ ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہی واز اے گریٹ ڈرا فار دا PSL. تو میرے خیال میں محمد عرفان کو انہوں نے ذرا سا ایکسٹرا ٹائم دیا تھا کہ اس کو ٹور پہ نہیں لے جاتے ہیں، اس کو PSL میں کھلائیں گے اور ورلڈ 2020 ایشیا کپ وغیرہ میں کھلائیں گے، اس لیے رکھا ہے. رہ گیا عامر، ڈیفینیٹلی عامر کا تو عامر تو ٹاپ ہونا ہی تھا. صرف مجھے یہ ہے کہ ونس اگین پاکستان از ریلائنگ ٹو مچ آن لیفٹ آرم بالرز بیکاز وہاں ریاض بھی ہے آپ کے پاس، اینڈ پھر آپ رومان رئیس کو بھی لائیں جو کہ ویری ڈیزرونگ سلیکشن ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن 4 آپ کے پاس لیفٹ آرم بالرز لے جانا، ایک انور علی جو کہ مور آف این آل راؤنڈر ہے، اس کو رائٹ آرم پہ لگانا بہت آپ کا مونوٹنس اٹیک بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سہیب الوی، اسپورٹس سے ذکر کہہ رہے تھے. بہرحال مثبت پہلو ہے PSL سے اچھا پرفارم کرنے والے لوگوں کی اسکواڈ میں شمولیت، لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک خاص فارمیٹ آف دا بالنگ پر اوور ریلائنس نظر آ رہی ہے، یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.